हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कोयटा की। अब से 4 घंटे कबल वहाँ एक मकामी बस पर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से और वहाँ 4 ख़वातीन को निशाना बनाया गया जो जाबाहक हुई और एक खातून इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं। कहा यह गया है कि करानी का इलाका है कोयटा में, वहाँ ये बस जा रही थी, उसको मोटरसाइकिल सवारों ने रोका और वहाँ बस में घुसकर पॉइंट ब्लैंक जो है निशाना बनाया गया। उसके बाद जो है 8 ख़वातीन थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में, 5 को बाकायदा शनाख्त करके फिर निशाना बनाया। और जहाँ तक मैंने जो स्टोरी देखी है तो वो हज़ारा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था और हज़ारा बहुत टारगेटिंग हुई है। हज़ारा कम्युनिटी परसिक्यूशन है 2011 से 2014 तक तो तकरीबन 2000 से ज़ायद हज़ार। अरे भाई आप 2000 इसकी बात कर रहे हैं, 15 बरस के जो आदाद शुमार है, क्या किसी को यकीन आता है कि इस तरह के 1400 वाक़यात हो चुके हैं सिर्फ हज़ारा शिया? 1400 इन 15 ईयर्स। लेकिन चूँकि ट्रिकल होता है लिहाजा हमारे लिए खबर कहते हैं डेथ ऑफ 1000 कट्स। अच्छा, ये ऐसे वक्त में हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली। उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया हुआ था जो अगस्त में लॉयर्स पर हमला हुआ था और वहाँ पर उन्होंने उस केस की समाअत की। इस्लामाबाद में जो है आज सुबह सिविल और मिलिट्री क़यादत भी बैठी जिसने नेशनल एक्शन प्लान का भी जायज़ा लिया। तो लम्हा फ़िक्रिया तो है। और जो आज केस के दौरान हुआ है उसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि जनाब ये जो कोयटा में हमला हुआ था लॉयर्स पर वो सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। इसके अलावा वहाँ पर जो है ज़ाहिर है और भी वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन जो अली अहमद कुर साहब हैं वहाँ के सीनियर वकील, उन्होंने ये कहा कि इस केस का नतीजा निकलना चाहिए और ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा ये होता है कि अदालतें सुओ मोटो नोटिस ले लेती हैं और उसका बाद में नतीजा नहीं निकलता। अच्छा, अबीर हानी मुस्लिम भी ज़ाहिर है इस बेंच में शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हॉस्पिटल का जो ट्रॉमा सेंटर है जहां धमाका हुआ था वो 2 साल से बंद है और वहाँ अपेरेंटली कोई ज़रूरी आलात नहीं है। अगर ज़रूरी आलात नहीं थे तो उसका इफ्तिताह क्यों किया गया? सर आप ये देखें, सर ये कोयटा की बात हो रही है। हाँ, कितने हमने हमले देखे हैं कोयटा में, ट्रॉमा वार्ड नहीं काम कर रहा। 1400 तो सिर्फ हज़ारा की फीलिंग है। और दोबारा से अगर देखेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी के घर के बेसमेंट में से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। हालांकि ये काम अदालत का नहीं है। कहां से आएगा यार? हालांकि ये काम अदालतों का नहीं है, उनके पास हजारों काम है। ये तो होना चाहिए कमीशन, लेकिन कमीशन से हुकूमत ऐसे भागती है जैसे ईंट से कोई बात नहीं। सर कमीशन को भी कमीशन मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो निकल जाएगा। एक बात से मैं ऐड करना चाहता हूं, अभी जो अली अहमद कुद साहब ने जो बात की है तो उसके जवाब में सीजे जमाली साहब ने कहा कि अगर हुकूमत हमारी किसी वर्डिक्ट पर अमल ही नहीं करेगी, इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, तो हमारी जजमेंट्स का क्या फ़ायदा है? जस्ट पीसेस ऑफ पेपर। बलूचिस्तान के ज़ाहिर है जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं काकर साहब, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जी तशवीशनाक है ज़ाहिर है और मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है और जो अभी आपने ताज़ा तरीन नहीं सुना, शदीद मज़म्मत भी की होगी। नहीं, सरफराज बुख्ती साहब वज़ीर दाखिला कहने लगे ये सब जो है हमने कहा था ना रॉ। देखिए हो भी सकता है, मतलब नहीं हो भी सकता है। और अगर है भी सही तो क्या फर्क पड़ता है? फर्ज करें यही है, नहीं यही है, फर्ज करें, चलो मान लिया तो और ये हम मान सकते भी हैं। क्या जिम्मेदारी है? आपने क्या किया? सही बात है। क्या मतलब और मजीद आप कितने चेक पोस्ट साइड करोगे कोयटा में? भी सही बात है, बिल्कुल। और आपको ये बताऊं, कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी लगी हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहाँ मौजूद थे तो पूरा रेड अलर्ट था कोयटा के अंदर। उसमें मोटरसाइकिल के ऊपर जो है 2 लड़के बैठ करके आते हैं, बस में चढ़ते हैं, इत्मीनान से शनाख्त करते हैं, गोली मारते हैं, नीचे उतर के मोटरसाइकिल में बैठ के निकल। बिल्कुल। और मैं फरार का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि बड़े आराम से काम किया है। बिल्कुल, हाँ, बड़े कैजुअली निकले। और जाहिर है अब तो चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। जाहिर है हम कहते हैं तो फिर ये होता है कि जनाब ये जो है ना। लेकिन मैं एक बात भी बताऊंगा, I'm sorry, मैं मतलब अपने पाकिस्तानी एंकर भाइयों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमने भी बहुत बातें की हैं उनके बारे में, लेकिन जो रवैया हमने इंडियन मीडिया से भी देखा है ना यार, मुझे एक नई कदर आ गई है।
اپنے اینکرز کے لیے بھی. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پر کسی میں اتنا, وہاں کے کسی صحافی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹس کے نیریٹو کو کویسچن کریں, تو سر ہم تو کریں گے اور جمالی صاحب بھی کریں گے. اور کوئٹہ دیکھیں, کوئٹہ نے اتنا خون دیکھا ہے, اتنا خون دیکھا ہے, اس کے باوجود مطلب ورچولی اس وقت جو ہے بلوچستان فوج کے انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے حصار میں ہی ہے. میرا کہنا یہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی نظریں لائن آف کنٹرول پہ ہیں, بارڈر پہ ہیں, دلی پہ ہیں, لیکن اپنے پچھواڑے کی بھی خبر بالکل صحیح بات. دس از دا ریئل فرنٹ. ایگزیکٹلی جو انٹرنل فرنٹ ہوتا ہے نا, وہ ایکسٹرنل فرنٹ سے بہت زیادہ خطرناک. لیکن میں نے سنا یار فرقہ وارانہ یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کا پنجاب اور بلوچستان میں خاتمہ کر دیا گیا. جی سر, یہ بیانات اور کلیمز آتے رہتے ہیں, دعوے جو ہے نا اپنی جگہ, لیکن آپ صرف ہزارہ برادری کا سوچ لیں کہ مطلب اتنا, خود آپ نے بتایا 1400 واقعات ہوئے, ہزاروں بیچارے ان کے مارے گئے, 13,000 سے زائد کو اسائلم لینا لڑکا اور پڑا. لڑکی اس وقت ہزارہ ٹاؤن میں شاید ہی آپ کو ملے, یا تو ملک کے بڑے شہروں میں شفٹ ہو گئے یا پھر آسٹریلیا. ایک ہزارہ نوجوان مجھے ملے تھے کراچی میں, ٹھیک ہے, تو ایسی بات چیت ہو رہی تھی, تو کہا کہ میں نے کہا آپ کو مطلب کیا کیسا محسوس ہو رہا ہے کراچی میں؟ تو اس نے کہا کہ یار میں یہاں پہ نا مجھے کالے چشمے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کیونکہ ہم کوئٹہ میں جاتے ہیں نا تو ہم کالے چشمے پہنتے ہیں تاکہ لوگ ہماری آنکھوں کو دیکھ کے ہماری شناخت نہ کر سکیں. آپ یہ سوچو, میں جب کوئٹہ گیا تھا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ ہزارہ برادری کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو آگے بٹھائیں یا فیملیز کے ساتھ ٹریول کریں کیونکہ ان اتنے ولنریبل ہو چکے ہیں. لیکن یہ تو جیسے انہوں نے گھس کے شناخت کر کے, مطلب کس حد تک وہ ہو سکتا ہے کہ پھر کون سی سیکیورٹی ہے, کیا یہ سارا کچھ ہے, مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتا. لیکن اگر میں وزیر داخلہ ہوتا, اگر میں حالت میرا سٹینڈ جواب ہوتا, آپ کا کیا خیال ہے ہم ایک فٹ پہ کیا سپاہی کھڑا کریں؟ آپ چھوڑے, وزیر داخلہ کا بھی بیان ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کتنے نیٹ ورک جو ہے نا ان کا خاتمہ کیا ہے. وہ بھائی بالکل کیا ہوگا, لیکن اس نیٹ ورک جس نے کام کر رہا ہے اس کا بھی تو کسی نے خاتمہ کرنا ہی ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ محرم آ گیا ہے, ایکسٹرا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم محرم کے لیے کامن سینس کو آپ ٹائمز 10 کر دیں, کیونکہ آپ اپنی ایکسٹرنل صورتحال پر بھی نظر رکھیں. تو ظاہر ہے کہ جو بھی آپ کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہے گا, تو ایک سنہری موقع ہے نا آپ کے لیے, تو اور کچھ نہیں تو آپ اسی چیز کو کاؤنٹر کر لیں. بہرحال چلیں, یہ ڈیبیٹ ہم تو اٹ از نیور اینڈنگ, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, مزید اس پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم میں بحث چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آج اعلان کیا ہے وہ اس کو کس پیرائے میں دیکھا جائے. آج انہوں نے کہا کہ کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس کا وہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں. تو پہلے سن لیں انہوں نے کیا کہا, اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کل کا جو سیشن ہے, ہم نے بڑی ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کل کا جو جوائنٹ سیشن ہے اس کو بوائیکاٹ کر رہی ہے. بوائیکاٹ اس لیے کر رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف لیجیٹمیسی کھو بیٹھے ہیں پرائم منسٹر بننے سے. ہم بوائیکاٹ تب تک اب رکھیں گے پارلیمنٹ کی جب تک نواز شریف, یہ 2 آپشنز اب دے رہے ہیں نواز شریف کو, اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. ایک آپشن یہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں, اور جو دوسرا ہم نے جو آج کہ نواز شریف فوری طور پہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں, جو ٹی او آرز ساری اپوزیشن ان کے سامنے گرینڈ اپوزیشن نے پیش کیے ہوئے ہیں. جی سنا عمران خان صاحب بڑی ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوا. وہ بڑی ڈیبیٹ سیاسی جماعتوں میں ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض ہے, ایک بندہ اٹھتا ہے کہ سر مجھے وہ نہیں, بیٹھ جاؤ تمہیں ہے, اور کسی کو ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں ہے. تو اس دفعہ تو سنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کنسنسس, اور 3 جو ہے پی ٹی آئی کے سینئر ممبران نے اعتراض کیا, اور انہیں عمران خان صاحب نے جو ہے نا قریشی اور علی محمد خان انہوں نے بھی اعتراض کیا, لیکن ان کا اعتراض کہا گیا اوور رولڈ. یہ جو بات کی نا عمران خان صاحب نے کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وزیر اعظم نے لیجیٹمیسی کھو دی ہے, یعنی کہ پیناما لیکس کی وجہ سے. کل پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, آج کل نہیں کھوئی تھی,
آج ہی کھوئی ہے سر, کل نہیں کھوئی تھی, پرسوں نہیں کھوئی تھی, اور 29 تاریخ نہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ چھوڑ دو یار, چھوڑ دو یہ آل پارٹیز کانفرنس, وہ تو اسٹیٹسمین شپ تھی نا. 29 تاریخ کو جیو پر شاہزیب خانزادہ صاحب کے شو میں عمران خان صاحب سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ, اے پی سی نے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو اٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو سنتے ہیں کہ 29 سپتمبر کو خان صاحب نے کیا کہا تھا. خان صاحب, ایک جوائنٹ سیشن بلایا گیا پارلیمنٹ کا اس وقت صورتحال کو دیکھتے ہوئے, آپ اس میں شرکت کریں گے اور اپنا حصہ ڈالیں گے, اس میں بات کریں گے اگلے ہفتے؟ جی شرکت کریں گے اور حصہ بھی ڈالیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ قوم ساری اکٹھی ہے. دیکھیں جہاں تک یہ جو اس وقت نریندر موڈی جس طرح کا وہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے پاکستان کے خلاف, اس میں سب قوم اکٹھی ہے, اور یہ اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ہم سب اکٹھے ہیں, قوم بھی اکٹھی ہے, پاکستانی فوج کے ساتھ بھی کھڑی ہے, اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. بالکل کسی کو کوئی شک نہیں ہے. یہ 29 ستمبر کو کہا تھا, یہ 29 سپتمبر 2016 ابھی کی بات ہے, پچھلے ہفتے کی بات. یہ پتہ نہیں, ذرا یاد دلا, یہ چرچل کا کوٹ ہے یا کس کا ہے کہ ایک ہفتہ سیاست میں ایک بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کا ہے, لیکن جس نے بھی کہا صحیح کہا. سر اس کو عمران ضرور غلط ثابت کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ ہو گیا. آج تیسری تاریخ 3 ہے, آج 4 ہے. تو اب ہم اپنی انویسٹیگیٹو دائرے کو نا ہم تھوڑا محدود کر دیتے ہیں کہ پچھلے نیرو ڈاؤن, زوم ان, فوکس. عمران خان کے بارے میں انویسٹیگیٹو نہیں سر, کرنے دو نا سر, اوپن اینڈ شٹ کیس سیگمنٹ نکالنا ہے یار, سیگمنٹ نکالنا ہے سر, میں نے چیزیں بنائی ہوتی ہیں نا یار. چلے بتائیں پچھلے 5 دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. اب نہیں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, I have a couple of possibilities. ایک تو کہ بہت یارانہ ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ, ان کو عامی آل پارٹیز کانفرنس میں شیخ رشید کو نہیں بلایا گیا. عمران خان صاحب اس پر بہت ناراض تھے, تو ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید کی صاحب کی دوستی وجہ سے ہلکی دلیل ہے. نہیں, نو, ریجیکٹڈ. پھر کیا کہ رائیونڈ جلسہ اتنا کامیاب تھا کہ اس کا نشہ چڑھ گیا اور کریں گے بس دس ٹائم اٹ ول ورک. کیا خیال ہے یار خان صاحب کے بارے میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ دیکھیں, بات سنیں, بات یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں خود خان صاحب نہیں جانتے کہ ناشتے پہ جو وہ سوچ رہے ہیں کیا دوپہر تک اس سوچ پہ وہ سسٹین کریں گے یا نہیں. سر وہ تو صحیح ہے نا, لیکن ہم نے بھی تو تھوڑی اپنی روزی روٹی کا سوال ہے نا سر, ہم بھی اس پہ بات تو کرنی ہوتی ہے نا. لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ کو ابھی سوشل میڈیا پہ جو روزی روٹی آپ کی کوئی بات نہیں, آپ اپنے بھائی کو مستقل ہلکا لے رہے ہیں. کل میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے گول میز کانفرنس میں نہیں گئے, نفسیاتی مسئلہ ہے یار, ہاتھ ملانا پڑے گا نواز شریف سے. کل کہا تھا, اور اس سے پہلے آپ دونوں مجھ پہ پڑ گئے تھے جس دن جلسے والے دن. مجھے پتا تھا یہ آپ نے بات جلسے والے دن کہا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوے مودی تجھے دیکھ لیں گے, ہر کوئی نواز شریف نہیں ہے. وہ بھیا کمپلیکس بہت گہرا ہے. اچھا نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے تو پھر نہیں, تو پھر کیا ہوگا. یہ تو خان صاحب کو بھی نہیں پتا کیا ہوگا. نہیں, گو نواز گو لکھا ہوا تھا, باقاعدہ بل بجلی کے بل کو جلایا گیا تھا. آئی مین کیا مزیدار. اور ظاہر ہے جب پہلا بل میرے خیال میں اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود ہی پے کیا تھا اپنے رائیونڈ کا, کیونکہ یہ بھی ہوا ہے. میاں نواز شریف کی قسمت پہ اتنا رشک آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسا اپوزیشن لیڈر دنیا کے ہر حکمران کو. with enemies like this who needs friends. صحیح بات. ہاں, اور ایک اور چیز مجھے یاد آتی ہے یار, وہ بھی ایک مطلب ایک ماسٹر پولیٹیکل سٹروک تھا, مطلب ماکیاویلی مت جاتا اس کے اوپر. ہاں, شٹ ڈاؤن ٹو ری بلڈ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد آپ کو؟ کچھ سال پہلے ایک مہم چلائی تھی پی ٹی آئی نے کہ بس ہم ہر شہر کو بند کر دیں گے, اور کراچی کو بھی 12 دسمبر مجھے یاد ہے, یہ تو دھرنے والے موسم میں ہوا تھا نا, تو شٹ ڈاؤن ان ری بلڈ. خاصیت اس کی تھی کہ وہ کراچی کا پہلا حلال ہڑتال تھا, کیونکہ باقی ہڑتال کوئی اور کرے تو وہ تو غلط ہی ہوتے ہیں نا. ایسا شٹ ڈاؤن ہوا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کراچی ری بلڈ ہی نہیں ہو سکی. مطلب الحمدللہ اتنے کامیاب. میرے خیال ہے کہ اس کیمپین کا نام اگر شٹ اپ اینڈ ری بلڈ ہوتا تو شاید یہ یار اپنے آپ کو ہی بلڈ کر لے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگین اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے, اب ہم بوائیکاٹ کریں گے, یا نہ 3 میں نہ 13 میں. اب یہ ان کے جو مخالفین یار, ان کے پاس پاکستان کا سب سے مستند سیاستدان شیخ رشید موجود ہے, جو ان کو ہر کر رہے ہیں. نہیں میں سر کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیسی باتیں کر رہے ہیں,
جو ان کو ہر مسئلے کا حل بتا سکتا ہے, جو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کس طرح کہاں سے کیسے نکلنا ہے. تو خان صاحب کو پھر کیا ضرورت ہے باقی پارلیمنٹ کی؟ تو اگر نواز شریف میں ذرا سی بھی ابو انٹیلیجنس ہے, ضرورت نہیں ہے تو انہیں عمران خان کی درازی عمر کی مستقل دعائیں کرتے رہنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, اچھا ٹھیک ہے, کل اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہے وہ بس ہو جائے گا؟ سر کوئی نہیں جا رہا, اور صرف اس پارلیمنٹ سیشن کی بات نہیں ہو رہی جہاں تک مطلب خان صاحب نے بات کی. ابھی خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے, کل تک اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی تھی تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب تک نواز شریف یا تو استعفیٰ دے یا تو ہٹ جائے یا تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے تو ہمارا بائیکاٹ جاری رہے گا. ویسے ایک اور بھی بات آپ کو بتاتے رہوں کہ کل کے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن میں اینٹی آنر کلنگ بل اور اینٹی ریپ بل ڈسکس ہونے کی بھی پھر امید ہے. وہ یہ ایسے بل صرف ایجنڈے پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد نکال دیے جاتے ہیں. لیکن میں منتظر ہوں کہ کل کے جوائنٹ سیشن میں پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان تقریر کریں گے نہیں. مجھے ان کی تقریر کا انتظار ہے. آدھی تقریر ہوگی کشمیر پہ اور آدھی ہوگی عمران خان پہ. بلی کے بھاگ, اسے کہتے ہیں بلی کے بھاگ میں چھینکا ٹوٹنا. انہوں نے تو مواد دے دیا نا, تو لوگوں کے پاس بولنے کو اتنا کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہر کوئی ایک تبرہ بھیج دے گا. جی بتا دیں, کیونکہ کوئی سرکاسٹک قسم کے جواب دے دیں گے. کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے بار بار اگر آپ کو کہیں کہ یار یہ تم لوگ اب کیا کرنے جا رہے ہو, تو کہتے ہیں کہ یار اور ہم کیا کریں. ٹی او آرز پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی, پیناما لیکس پہ کوئی کام نہیں ہوا. جب تک آپ اس حکومت کے گردن کے اوپر پیر نہیں رکھیں گے تو یہ کوئی کام وام کرتی نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے یار. دیکھیں میں ان کی بات وہ کر رہا ہوں. دیکھو اب آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کیا تھا 2 ماہ پہلے کہ جی پہلے ہم پارلیمنٹ میں بل پیش کریں گے, اگر وہ نہیں منظور ہوتا تو ہم احتجاج کریں گے. اس سے اگلے دن عمران خان نے احتجاج کا اعلان کر دیا. تو ابھی بھی عمران خان یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اب کیس سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا ہے, ایک جو پٹیشن ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی چلے گیا, وہ ہوگا نہیں ہوگا. آپ کیوں تیسری جو ہے نا ایک لائن ہمیشہ لے کر کے چلتے ہیں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ ایک چیز خان صاحب کے دل میں ہو سکتا ہے ہو, لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے کہ کشمیر میں جو موجودہ گڑبڑ ہے, شورش ہے, تحریک ہے, وہ نواز شریف نے چلوائی ہے تاکہ پاناما لیک سے توجہ ہٹائی جا سکے. سر یہ آج آپ جو لائن آف آرگومنٹ ہے وہ تقریباً خان صاحب کی وہی لائن آف آرگومنٹ, لائن آف کنٹرول. ہاں تقریباً جو آپ یہ چودھری صاحب کے آج حلیے میں آئے نا, میری آنکھوں میں خون اترا ہوا اس لیے میں نے چشمہ لگایا. بریک لے لو, بریک لے لو, بری بات, ایک تھوڑی بریک لے. ویری بیڈ. سرحد پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا کرو, چناؤ ہے کیا؟ یہ مشہور شاعر راحت اندوری صاحب نے کہا تھا. اور جاوید نقوی ایک کالم لکھا ہے ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں نئی دلی میں. تو کالم کا آغاز ہی انہوں نے اس شعر سے کیا ہے. اور اس شعر کی ہم کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ آخرکار جنگ اور سیاست جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور اب اتر پردیش, بھارتی ریاست اتر پردیش میں انتخابات ہونے والے ہیں. پنجاب میں بھی ہونے والے ہیں. اور ذرا یہ پوسٹرز چیک کریں جو بی جے پی کی جانب سے ہر جگہ لگ رہے ہیں. ہر جگہ سرجیکل سٹرائک ہم نے کی تھی, یہ وہ. تو اب کانگریس والے یہ سوشل میڈیا پر صبح سے پوسٹ کر رہے ہیں, کانگریس آئی کی, کہ اچھا یار دیکھیں ہمارے وقت میں بھی بڑی سرجیکل سٹرائکس ہم نے کی تھی, لیکن ہم نے کبھی ان کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی نہیں کیا. بیسیکلی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت شدے ہیں, بہت شدے ہو یار, پروو ہی نہیں ہو پا رہی. وہ تو ایک اپنی جگہ نا یار, وہ انویزیبل سرجری ہے. وہ جو بی جے پی والے وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو کیا آپ لوگ اروند کیجریوال صاحب اور دگ وجے سنگھ آف کانگریس, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ انہوں نے سرجیکل سٹرائکس نہیں کی؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ غدار ہو تم. اور بیسٹ ہے پتہ ہے ٹائمز ناؤ کی جو ہیش ٹیگ تھا کیا, سپورٹ بیک آرمی اینڈ پولیٹکس. یار کیا دل آ گیا یار, مطلب کیا دل آ گیا. تو ہم جیسے تو ہم سے بدتر نکلے یار, ہم سے بدتر نکلے. اچھا میں تو بڑا خوش ہوں. آن اے سیریس نوٹ, ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں طالبان نے اس سے قبضہ کیا ہوا تھا, تو ملالہ یوسفزئی اس زمانے میں 11 سال کی بچی تھی, تو بی بی سی نے پہلی دفعہ ان کی ڈائریاں چھاپیں اس لیے کہ وہ منگورا میں ہی رہتی تھی, روزمرہ زندگی کے بارے میں.
سری نگر میں پچھلے 2.5-3 مہینے سے ظاہر زندگی معطل ہے، تو BBC.com نے ایک رہائشی خاتون ہے سری نگر کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ جو روز ہوتا ہے وہ ہمارے لیے لکھ دیا کریں. تو ایک چوتھی قسط کشمیر ڈائریز، آج چوتھی قسط مجھے بہت دل کو چھوئی، تو اگر اجازت دیں تو میں وہ پڑھ کے سنا دوں. یہ خاتون جو ہیں جن کا نام نہیں دیا گیا فار آبویس ریزنز، یہ لکھتی ہیں کہ سنیچر کو پھر ایک نوجوان کی موت ہو گئی. بڈگام کے چک کا دوسا کا 22 سالہ مظفر پنڈت جو 2 ہفتے پہلے چھروں سے زخمی ہوا تھا چل بسا. مظفر عید کے تیسرے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ایک ہمسائے کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس پہ چھروں والا کارتوس داغا گیا. اس کے 2 آپریشن ہوئے مگر خون میں انفیکشن ہو گیا اور لاکھ کوشش کے باوجود جان نہ بچ پائی. سنیچر کی صبح جب اس نے اپنی آخری سانس لی یا اس دن جب اس پہ فائرنگ کی گئی، کیا وہ اس دن مارا گیا جب کشمیر میں ایف سپا اسپیشل پاورز ایکٹ لگا، جس کی وجہ سے فوجیوں کو کشمیریوں کو ہلاک کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی؟ یا مظفر پنڈت اس دن مارا گیا جب سیاستدانوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا؟ یا پھر اس دن جب ہماری علاقائی حکومت نے اپنا اختیار قابض حکومت کے حوالے کیا؟ سچ تو یہ ہے کہ مظفر پنڈت کی موت ان سب مواقعوں پہ ہوئی ہے. مظفر پنڈت کے ساتھ ہم سب کا کوئی نہ کوئی حصہ بھی ان تمام مواقع پہ مر جاتا ہے. نام محمد مظفر پنڈت، عمر مرنے کی نہیں تھی، موت کی وجہ محکومیت. آج اس آزادی کی لہر کو 87 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. اس دوران کشمیر میں 90 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جن میں بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سبھی شامل ہیں. تقریباً 14,000 زخمی ہیں اور 500 سے زیادہ کی بینائی چلی گئی ہے. اس کے علاوہ 6,000 سے زیادہ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان اعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج کل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باتوں کی تیز جنگ چل رہی ہے، جو ہر روز اخباروں کی سرخیوں اور ٹی وی کے مباحثوں میں زور و شور سے لڑی جا رہی ہے. مگر اصل جنگ تو یہاں کشمیر میں ہو رہی ہے. اس جنگ میں سرجیکل سٹرائک کا مطلب ہے بچے کی آنکھوں کو نشانہ بنا کے چھرے داغنا. اس جنگ کے جنگی قانون ایف سپا اور پی ایس اے ہیں. اس جنگ میں گولیوں اور چھروں کے علاوہ بھی اور بہت سے ہتھیار ہیں، جن میں لکڑی اور لوہے کے ڈنڈے بھی شامل ہیں. اس جنگ کا نشانہ ہم لوگ ہیں. ہمارے گھر ہیں جنہیں ہندوستانی فوج گھس کے تہس نہس کر دیتی ہے. ہمارے کھیتوں کی کھڑی فصلیں ہیں جو جلائی جا رہی ہیں. ہمارے گھروں کی کھڑکیاں اور شیشے ہیں جو ڈنڈوں اور پتھروں سے توڑے جا رہے ہیں. ہمارے عمر رسیدہ بزرگ ہیں جو فوجیوں کی دہشت سے دل کے دوروں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. ہماری عورتیں ہیں جو فوجیوں کی بری نظر کا شکار ہو رہی ہیں. مگر یہ جنگ خاموشی سے لڑی جا رہی ہے. اس میں آپ کو چیختے ہوئے ٹی وی اینکر دکھائی نہیں دیں گے. یہ جنگ آپ کی ٹی وی سکرینز پہ نہیں، ہمارے گھروں، گلیوں اور محلوں میں جاری ہے. یہ تھی آج کی قسط. بہت موونگ ہے. ظاہر ہے کوئی بھی پڑھے گا. اور یہ بات تو طے ہے کہ جب سے ایل او سی پہ کشیدگی ہوئی ہے تو کشمیر کا جو سارا مسئلہ ہے بالکل بیک برنر پہ چلا گیا ہے. کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. اسی قسم کی جو سٹوریز ہیں نا، یہی دنیا کو سنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہیومنائز کرتے ہیں. اچھا، اب آپ نے پیلٹ گنز سے زخمی ہوئے تھے نا، میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ بھارت میں اب فیڈرل گورنمنٹ نے پیلٹ گنز پر پورے ملک میں پابندی لگا دی ہے. اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کے ریکویسٹ پہ. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ پابندی اس لیے لگی ہے کیونکہ یہ جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں بڑی ظالم بات ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ لیکن انہیں کتے مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پرندوں بلیوں کو بچے پریکٹس کرتے، جو ظالمانہ بات ہے. لیکن ایک ہفتہ پہلے جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ نے کہا کہ سامنے ایک پٹیشن آئی کہ جی یہ پیلٹ گن سے اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں لوگ، آپ اس پہ پابندی لگاؤ. انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنے وائلنٹ اور انرولی مابز ہیں تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو کچھ تو چاہیے. نہ ہی ہم کسی سیکیورٹی اہلکار کے خلاف کارروائی ہونے دیں گے. تو مطلب بھارت میں آپ نے بین کر دیا کیونکہ یہاں جانوروں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن کشمیریوں پہ آپ استعمال کریں وہ بالکل جائز ہے. مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اب جو ہے مسالہ بم یا جو والے پاؤڈر والے بم دیکھ لیں. لیکن وہ بھی بعد میں وہ ہو گیا. ابھی تو وہ کہہ رہے کہ پیلٹس ہی جائز، کم از کم کشمیر میں
वो जारी रहेंगे तो ज़ाहिर है बहुत बुरी सूरत हाल है। हाँ, तो मतलब कि भारत का जानवर की अहमियत यहाँ है और कश्मीर के इंसान की अहमियत यहाँ है, और फिर कहते हैं व्हाई डू दे हेट अस यार, ये तो ज़रूर कोई वहाँ से आके इनको उकसाता होगा ना। अच्छा, मीडिया का जहाँ तक है, ज़ाहिर है कि दोनों तरफ जो अक्ल की आवाज़ें हैं इस शोर में, बकौल जॉन एरिया के कि वो शोर हशर है उसकी गली में मेरी फरियाद मारी जा रही है, तो अक्ल की आवाज़ें कम हैं। अब ओम पुरी के पीछे ज़ाहिर है कि पूरा हिंदुस्तानी मीडिया लग गया। यहाँ मैं एक देख रहा था कि हम गा रहे हैं हुमायूं सईद, उन्होंने बड़ी एक मेरे ख्याल में तो सेंसिबल बात की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा जी अगर इंडिया ने ये गलती की है कि हमारे आर्टिस्टों को उसने निकाल दिया है और हमारा बाइकआउट कर दिया है हमारी चीज़ों का, तो हमें उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहिए, कॉपी टू कॉपी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो सिनेमा की इंडस्ट्री है रियलिस्टिकली वो इंडियन फिल्मों की वजह से फ़िलहाल चल रही है। अल्लाह करे कि इतनी ज़्यादा फिल्में बननी पड़ें कि हमें किसी की मोहताजी ना रहे, लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है। लिहाजा सवाल ये है कि ये भी सोच लें कि सिनेमा कैसे चलेगा। और ईद पे तो ये समझ में आता है कि सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में दिखाई जाएं और इंडियन फिल्में ना दिखाई जाएं, लेकिन बाकी साल आप क्या करेंगे ये भी ज़रा सोचें। उन्होंने दो बातें और की। उन्होंने कहा कि ये बात जहन नशीन कर लें कि पाकिस्तान में सिनेमा गिराए जा रहे थे, और सिनेमा जो रिवाइव हुए हैं वो जब इंडियन मूवीज़ आई हैं ज़ाहिर है उस वजह से रिवाइव हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बतौर फिल्म साज जो है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि ना आए इंडियन फिल्में, और मैं 4 फिल्में बनाऊंगा और सारा वो कर लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पूरी इंडस्ट्री को भी देखना है। मैं अपने सेल्फिश होकर के एक चीज़ कर लूँगा, तो अगर मैं इंडस्ट्री को वो नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा अभी तो मैच होकर के दोनों साइड की फिल्में चल के तो जो है आपका जो भी फिल्म बीन है वो चला जाता है, वो देख लेता है। तो जाहिर सी बात है दोनों साइड पे, अब कल जैसे ओम पुरी साहब की आपने बात की, और उनके ऊपर तो खैर खासा गद्दारी का मुकदमे के लिए दरख्वास्त भी हो गई है। बारामूला की एक जो वाक़या हुआ था, जिसके बारामूला कैंप के ऊपर हमला हुआ था, उसके बारे में भी इंडियन प्रेस में अब खबरें आई हैं कि वहाँ जो है पुलिस ने जो तहकीकात की, उनका ये कहना है कि वहाँ पे असल में फ्रेंडली फायर हुआ था, जिस पे बीएसएफ ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, उसमें ये है, मैं आपको उसमें एम्बिग्विटी, उस वक्त ये कहा गया था कि हमने 2 दहशतगर्द मार दिए हैं। इस वक्त ना फौज को पता है, ना बीएसएफ को पता है, ना पुलिस को पता है कि उन दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होगी। हाँ, और ये कहा गया 2 हमने मार दिए और 2 कूद गए दरियाए झेलम में, उन्होंने जंप लगा दी, और ये भी आया कि नहीं वो भाग गए और वो जो है ना हम उन्हें पकड़ नहीं सके। ये लाम उतना ही चलेगा, अभी तो ये चलेगा मामला, तो ब्रेक ले लेते हैं, हमारा प्रोग्राम भी चलेगा। ले लीजिए ब्रेक। वेलकम बैक। आज ज़ाहिर है 4 अक्टूबर है, और हर साल 4 अक्टूबर को दुनिया भर में जानवरों की फलाह व बहबूद का आलमी दिन मनाया जाता है, और कोशिश की जाती है कि ये समझाने की कोशिश हो कि जानवर हमारे हरीफ नहीं हैं, बल्कि इस कुर्राए अर्ज़ पे हमारे पार्टनर हैं, हमारे शराकतदार हैं। जितना ये ज़मीन हमारी है उतनी ही बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनकी भी है। हमें जानवरों की इसलिए भी इज़्ज़त करनी चाहिए कि हमारी तरह वो खामखा कत्ल नहीं करते, वो मुनाफिक नहीं होते, वो पीठ में छुरा नहीं घोंपते हैं, वो अपना जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको तबाह करने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ जब उन पे हमला होता है तब, या भूख की वजह से वो शिकार करते हैं या अपना डिफेंस करते हैं। बहुत कम जानवर जो हैं वो ऑफेंसिव भी होते हैं। अब तक ये समझा जाता रहा, बल्कि 80 की दहाई तक जो जानवर हैं वो सिर्फ जिबिल्लत पे ऑपरेट करते हैं, जज्बात और एहसासात से आरी होते हैं। उन्हें ऐसी तकलीफ़ नहीं महसूस होती जैसे हम इंसानों को होती है। इसीलिए उस ज़माने में ये था कि ऑपरेशन किया, अगर किसी जानवर का पेन किलर ना भी दिया तो यार जानवर है क्या है। हाँ। अच्छा, ये एक कंसेप्शन है कि जो जानवर चीखे धाड़े ना, कोई चोट लगने की वजह से, किसी वजह से, तो इसका मतलब उसे तकलीफ़ नहीं हुई। जबकि रिसर्च ये ज़ाहिर करती है कि ज़्यादातर जानवर जब उन्हें चोट लगती है तो सन्नाटे में आ जाते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं, और हम उनकी खामोशी से ये मतलब लेते हैं कि दे आर नॉर्मल। माहिरीन नफ्सियात और बायोकेमिस्ट ये भी कहते हैं कि ये जो हमारा दिमागी और आसाबी निज़ाम है, इंसान का भी और दीगर जानवरों का भी, उसका जो एक्शन रिएक्शन है
وہ تقریباً سیم ہے. بہت سارے MRI اسکینز ہوئے اور تجربات ہوئے جانوروں پہ اور پھر انسانوں پہ. ان کے دماغ کے جو مختلف حصے ہیں ان پہ کسی بھی عمل کا یکساں رد عمل ہوتا ہے اور اثر ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ انسانی دماغ کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ حساب کتاب کر سکتا ہے, اس کی یادداشت میں ماضی ہوتا ہے, حال ہوتا ہے, وہ مستقبل کی پلاننگ کر سکتا ہے. باقی ہر عمل انسان کا اور جانور کا تقریباً ایک ہے. تو ہمیں جو ہے جانور کو جو ہے جب ہم کہتے ہیں نا درندگی اور جانور پنا, تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان پہ غور کرنا شروع کریں, وہ بے زبان نہیں ہیں, ان کی اپنی زبانیں ہیں, اور بس یہ ہے کہ چونکہ آپ ان کی زبانیں سیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے, آپ انہیں جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے, آپ ان کے ساتھ ہر چیز کر سکتے ہیں. اچھا, اس ملک میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام میں جو چیزیں ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے, لیکن جانوروں کے بارے میں جتنا اسلام نے کہا ہے, مثلا میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عزیز بلی تھی, معیزہ اس کا نام تھا. ایک روایت ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو آپ کی چادر پہ وہ سو گئی, تو آپ وہ چادر وہیں چھوڑ کے روانہ ہو گئے. ایک دوسری روایت ہے کہ چادر کا اتنا حصہ انہوں نے کاٹ لیا اور پھر چلے گئے. اسلام میں سختی سے ممانعت ہے کہ سوائے ضرورت کے, اگر گوشت کی ضرورت ہے حلال جانوروں کی, اس کے علاوہ کسی جانور کی اذیت رسانی جو ہے وہ بالکل منع ہے. اور تفریح کے لیے یعنی شکار کے لیے کسی جانور کو اذیت دینی یا ہلاک کرنا, اس پہ شدید عذاب ہے, ناپسندیدگی ہے, نفرت کا اظہار ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم جو روزمرہ زندگی میں کبھی کوئی گدھا الٹا ہوا دیکھ رہے ہیں یا کبھی کتے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ اپنے بچوں کی کم از کم تربیت کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے پارٹنر ہیں, ہمیں ان سے جتنی شفقت کا سلوک کرنا چاہیے. بس یہ ہے کہ انہیں اتنا موقع نہیں ملا جتنا انسانوں کو مل گیا ہے, اس کے علاوہ ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ہم لوگوں کے ہیں. بے شک, اس پہ کوئی شک ہی نہیں. بالکل. ویل آخری منٹ ہے تو کچھ بہت ہی انوکھے جانور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی لائگر کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں, یہ ایک لائن اور ٹائیگر کی اولاد ہے. اگر ایک سیکنڈ یار, یہ ٹائیگون ہے ہمارے پاس, یہ ہے میل ٹائیگر اور فیمیل لائن کی اولاد. یہ دیکھیں, یہ چیک کریں. جو لائگر جو تھا نا وہ 400 کلو کا ہوتا ہے. اچھا, نیکسٹ پہ آپ آ جائیں تو یہ ہے زونکی, جو زیبرا اور ڈونکی کی اولاد ہے. دکھا دو یار, بڑا کیوٹ ہے. یہ چیک کریں. اور یہ فوٹو شاپ نہیں ہے یار, یہ ایکچولی ریئل ہے. ٹھیک ہے, اور چلیں اور بھی بہت ہیں, کسی اور وقت آپ کو دکھا دوں گا یار, بریک کے بعد آپ کو دکھا دوں گا. ٹائم ختم ہو گیا ہے. 5ویں سیگمنٹ میں کر لیتا ہوں, اور فی الحال اتنا ہی. کل دوبارہ ملیں گے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.